अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इसराइल सिर्फ मुसलमानों का ही दुश्मन क्यों बन गया? इसराइल सिर्फ मुसलमानों की जान का दुश्मन क्यों बन गया? ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम बेसिकली क्या है जिसकी वजह से इसराइल मार रहे हैं? क्योंकि मलहमतुल कुबरा जिसके बारे में आका करीम सरवर दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका ने हमें 1400 साल पहले आगाह कर दिया था कि मलहमतुल कुबरा होनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग है। और उसके लिए आका ने मुसलमानों के लिए, खास कर हिजाज, खास कर अरब के मुसलमानों के लिए कुछ अल्फाज फरमाए थे। कुछ अल्फाज अहादीस में से हमें मिलते हैं, वो पहले मैं आपके आगे रख देता हूँ। वहां से मैं आप लोगों को ये समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा कि इसराइल ये क्यों करना चाहता है। आका करीम सरवर दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका ने फरमाया था, वाइलुल लिल अरब, वाइलुल लिल अरब, वाइलुल लिल अरब। ये आका करीम ने फरमाया था मुसलमानों के लिए, अरब के मुसलमानों के लिए। अरब तबाह हो गए, अरब तबाह हो गए, अरब तबाह हो गए। और ये आका करीम ने एक हदीस में नहीं बताया, बहुत सारी अहादीस के अंदर हमें ये लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि आका करीम ने बताया था कि अरब के मुसलमान जब दोबारा हिंदुओं के साथ मिलकर बुत परस्ती करने लग जाएंगे तो समझ लो कि अरब की तबाही का वक्त आ चुका है। यहां तक बात समझ आ गई? अब इस बात को यहां से छोड़कर मैं आपको बहुत पीछे लेकर जा रहा हूं, बनी इसराइल के दौर में। बनी इसराइल के दौर में आका करीम सरवर दो जहां ने हमें ये सब कुछ बताया। अहादीस में, कुरान पाक के अंदर बनी इसराइल के बहुत सारे वाकयात हैं जहां से हमें ये सारा कुछ मिल जाता है। हमें आका करीम ने क्या बताया कि अल्लाह पाक ने यहूदियों के साथ एक लैंड का प्रॉमिस किया था, जिसको ये कहते हैं प्रॉमिस लैंड। अब वो लैंड का प्रॉमिस ये था कि अल्लाह पाक ने इनसे कहा था कि अगर तुम ये जंग करते हो तब तक ये बनी इसराइल अल्लाह के लाडले थे, नाफरमानियां कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल इनका सफा नहीं फाड़ा था। तो जब अगर तुम ये जंग लड़ते हो, ये सब हमारी खातिर जानों का नजराना पेश करते हो, अपनी जानें देते हो, मौत से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हो और अल्लाह के हुक्म के कहने के ऊपर लड़ते हो, तो हम तुम्हें एक लैंड दे। उस लैंड का जो नक्शा है वो बेसिकली उसके अंदर सऊदी अरब भी आता है, उसके अंदर दुबई भी आता है, यूएई भी आता है, ईरान भी आता है, इराक भी आता है, उसके अंदर लबनान भी आता है, उसके अंदर शाम भी आता है, उसके अंदर यमन भी आता है, उसके अंदर कतर भी आता है, बहरीन भी आता है, ओमान भी आता है। यू जस्ट नेम, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब उसके अंदर। अल्लाह पाक ने इनसे क्या वादा किया कि मैं आपको ये करने के ऊपर प्रॉमिस लैंड दूंगा। और इन्होंने फर्स्ट टेंपल अपना तामीर करना था और उसके बाद ये प्रॉमिस लैंड इनको मिलनी थी जब इन्होंने ये जंग लड़ी। तो इन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और वो जंग नहीं लड़ी, क्योंकि बनी इसराइल का शुरू से एक मसला है, एक लांझा है, एक प्रॉब्लम है इनके अंदर। वो ये प्रॉब्लम है कि ये अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद फिर अल्लाह को ये दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बेवकूफ़ हैं ये लोग कि हमने ये तो नहीं किया जो आप कह रहे हैं, हम तो ये करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अल्लाह इनकी नीयतों को नहीं जानता। जैसे रब्बुल आलमीन ने जब इनके ऊपर मनोसलवा बार बार भेजता रह गया तो इन्होंने क्या कहा कि हम मनोसलवा से तंग आ गए हैं, हम मनोसलवा से बोर हो गए। उसके बाद अल्लाह पाक ने इनसे कहा कि आपने हफ्ते और इतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना। कुरान पाक में जब अल्लाह पाक ने इनसे फरमाया तो इन बदबख्तों ने क्या किया कि ये शिकार नहीं करते थे उस दिन। ये क्या करते थे कि समंदर के नजदीक जुम्मे वाले दिन घड़े खोद कर आ जाते थे बड़े बड़े, जिसके अंदर पानी जब आता था तो मछलियां भी साथ ले आते थे। मछलियां पकड़ के उन घड़ों के अंदर पहले हफ्ते का जो पूरा दिन होता था उस घड़े के अंदर छोड़ देते थे और हफ्ते वाले दिन दरिया से या समंदर से शिकार नहीं करते थे। वहां से मछली पकड़कर उस वो जो इन्होंने अपना कुआं सा खड्डा सा बनाया होता था दरिया के नजदीक, वहां से मछली पकड़ के खा लेते। और जब रब्बुल आलमीन ने इनसे कहा कि जब हमने आपको मना किया है कि आप हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करेंगे, तो इनका जवाब वही नाफरमानों वाला जवाब था कि हम हफ्ते वाले दिन तो नहीं करते शिकार, ये तो हमने पहले का शिकार करके रखा हुआ है, पकड़ा सिर्फ आज है। फिर इसी तरह से रब्बुल आलमीन ने इनसे कहा कि वो एक इनके कबीले के अंदर एक बंदा फोत हो गया, एक बंदा इस बज़ाहिरी तौर पर जो है ना वो मारा गया, मर गया वो, तो उसका कातिल नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने रब्बुल आलमीन से पूछवाया पैगंबर के थ्रू कि किस तरह से हम इसका कातिल ढूंढ सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा कि आप एक बछड़िया ज़िबा करो, उसका गोश्त, इस बंदे के गोश्त का कीमा बना के इस बंदे को मारो, ये उठ जाएगा और अपने कातिल का नाम बता देगा।
یہ اللہ پاک کی بنی اسرائیل کے اوپر رحم ہے، کرم ہے کہ وہ اتنا لاڈ دے رہے ہیں ان کو کہ ان لوگوں کی ہر چیز پوری کر رہا ہے، مردے بندے اللہ ان کے لیے زندہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے شیطان بھی اللہ پاک کا ایک لاڈلا تھا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ ان کا یہ مسئلہ سمجھیے کہ یہ بنی اسرائیل کا پرابلم کیا ہے، یہ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب رب العالمین نے ان کو منع کیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو انہوں نے یہ وہ کام کیا۔ پھر رب العالمین نے کہا کہ آپ اس بچڑی کا گوشت لیں، اس کو ماریں، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو انہوں نے اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ بچڑیا کس رنگ کی ہو، بچڑیا کس عمر کی ہو، بچڑیا نے بچہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، بچڑیا کن پیسوں سے آئے، بچڑیا کا قد کتنا ہو۔ یہ اس طرح کی چیزیں اللہ سے جان جان کے چسکے لینے کے لیے، بات کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹائم ضائع کرنے کے لیے، اور اللہ پاک بھی ان کو بتاتا کہ یہاں تک کہ وہ بچڑیاں ان لوگوں کے لیے ملنا، ان لوگوں کے لیے خریدنا مشکل ہو گئی، مل گئی وہ ایک الگ سٹوری۔ یعنی کہ جو بھی اللہ نے ان کو کہا، انہوں نے اس ٹائم نافرمانی کی، اور بعد میں انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو ہم تو سچے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں ہم تو سچے ہیں، آپ نے خدا نہ خواستہ اللہ باللہ یہ کام نہیں کیا، یا آپ نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ اللہ پاک کو پہلے یہ کہتے تھے۔ اب اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم یہ جنگ لڑو گے، وہ ایک جنگ تھی، وہ انہوں نے لڑنی تھی، مارنا تھا لوگوں کو، تب یہ اللہ پاک کی فیورٹ امت ہوتی تھی کیونکہ یہی ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم یہ والی جنگ لڑتے ہو، چاہے تم مارے جاؤ، چاہے تم جیت جاؤ، جو مرضی ہو، میں تمہیں یہ پرومس لینڈ دے دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرسٹ ٹیمپل بنایا، اور وہ فرسٹ ٹیمپل ان کا یہ جنگ نہ انہوں نے لڑی، پھر اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا، اور سیکنڈ ٹیمپل بنانے کے بعد بھی وہ یہ جنگ نہ لڑ سکے۔ اب یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریوں میں ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ، جو گریٹر اسرائیل یہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ وہی پرومس لینڈ کا ایریا ہے جو اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن وہ آج تو وعدہ نہیں کیا تھا۔ 1400 سال کے بعد 2025 کے اندر ہم آپ کو یہ پرومس لینڈ دے دیں گے۔ اس کے بعد تو ان کے نبی بھی تبدیل ہو گئے، ان کے پیغمبر بھی اس دنیا سے پردے فرما گئے، پھر آخری دور آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا دور آ گیا۔ اب یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایپل کی کمپنی ایپل کا فون بناتی ہے تو اس کے لیٹسٹ ماڈل آتے رہتے ہیں، اس طرح اللہ کی امتوں کے بھی لیٹسٹ ماڈل آتے رہے۔ دنیا بتدریج ترقی کرتی رہی، آئی فون 12، آئی فون 13، آئی فون 14، جو لیٹسٹ لکم دینکم ولیدین، جہاں پر اللہ پاک نے دین، نبوت، امت کا اگلا سلسلہ وہ ختم کیا، وہ سرور دو جہاں رحمت للعالمین ہے۔ تو اس سے پچھلے جتنے بھی پرومسز تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ سب کے سب نلیفائی ہو گئے، کیونکہ لیٹسٹ کانٹریکٹ آقا کریم آسمان سے لے کر آ گئے ہیں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے لیٹسٹ بھیجے۔ اب ان کے پاس پاور چلی گئی۔ پاور کس کے پاس آ گئی؟ اسلام کی پاور۔ دنیا کی پاور پہ حسین نے بھی لعنت بھیجی، دنیا کی پاور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی، دنیا کی پاور نے، اسلام کی پاور آقا کے پاس آ گئی۔ اب یعنی کہ جو آقا فرمان دیں گے، جو آقا حکم دیں گے، وہ اللہ کا آیا ہوا حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے پچھلے سارے نلیفائی ہو گئے، مگر ان کو اس چیز سے یہ جیلسی ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے اوپر، ہمیں اللہ پاک نے سائڈ پہ کر اور ایک اور امت سامنے لے کر آ گیا اللہ۔ جس طرح سے شیطان کو مسئلہ تھا انسان سے، جب اللہ پاک قرآن بعد میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ شیطان نے رب العالمین کو یہ کہا کہ یہ انسان مجھ سے کم تر ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوں۔ مگر اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، شیطان کو نہیں کہا تھا۔ شیطان اتنا نیک، اتنا عبادت گزار تھا، اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگ گیا تھا، مگر وہ فرشتہ نہیں تھا۔ تو جس ٹائم شیطان نے اللہ کا حکم نہ مان کے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس کو اپنی سلطنت سے نکال دیا، اس کو سائڈ پہ کر۔ وہی کام دوبارہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ پاک جس ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر لے کر آیا، سرکار انبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور ان کی امت کو باقی امتوں کا سردار بنایا، تو بنی اسرائیل سے یہ قبول نہیں ہوا، بنی اسرائیل سے یہ برداشت نہیں ہوا، بنی اسرائیل اس کو ہضم نہ کر سکے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے، ان کا ڈائسپورا ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے ایک پلان بنایا کہ جو اللہ پاک نے ہم سے لینڈ پرومس کی تھی، جس کا ورڈ یہ پرومس لینڈ بولتے ہیں، ہم وہ مسلمانوں سے واپس لیں گے، جو ان کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ اب گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جا کے مسلمانوں سے کہہ دیں کلیئر کٹ کہ جی ہم یہودی ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں گریٹر اسرائیل دینا ہے رب العالمین نے، تو اب آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں یا ہم اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دے پلان،
انہوں نے دوبارہ چالیں چلنا شروع کی. یہ بھول گئے اس چیز کو کہ اللہ خیر الماکرین، انڈیڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر. اور انہوں نے گریٹر اسرائیل کو پورا کرنے کے لیے، اسرائیل پہلے فلسطین میں آ کے اتنا بالکل جتنا ایک شہر ہوتا ہے اس سے بھی کم جگہ کے صحرا کے اوپر انہوں نے بیٹھے، اور ادھر سے انہوں نے امریکہ ڈیولپ کیا. امریکہ کو ڈیولپ کیا انہوں نے. پہلے امریکہ خود ایک ملک نہیں ہے، یہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا جیوز نے، جس کو یہ بیسیکلی اپنی فوج یا اپنے پپٹ کے طور پر یہ لوگ لڑواتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی امریکہ کا اور سچ نہیں. اب انہوں نے ون بائی ون مسلم کنٹریز ڈیفیوز کرنا سٹارٹ کیے. مسلمانوں کا جو اللہ کے ساتھ اسپرچل کنیکشن ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. جب ایک مسلمان کا قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو اور صلات قائم کرو. صلات از ناٹ نماز. نماز کے اندر آپ کو صلات ملتی ہے، صلات کے اندر آپ کو نماز نہیں ملتی. کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صلات از بیسیکلی کنیکٹیوٹی ود اللہ، کمیونیکیشن ود اللہ، کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلات قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب صلات آپ دن میں 5 دفعہ قائم کرتے ہو. 5 دفعہ آپ اپنے ٹیچر سے ملنے جا رہے ہیں، یا اپنے کسی سینئر سے، یا اپنے کسی بزرگ سے 5 دفعہ روم میں جاتے ہیں اسے ملنے کے لیے. کی فرینکنس ہوگی نا، آپ کی دوستی بھی ہوگی، آپ کا تعلق بھی ہوگا. اسی طرح سے جب ایک بندہ اللہ کا 5 دفعہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کنیکٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے، صرف ٹکرے نہیں مار رہا، کنیکٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے. صلات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وضو کر کے، اور آج کل لوگ کہتے ہیں جی فرض پورا ہو گیا ہمارا. فرض نہیں پورا کرنا، کنیکٹیوٹی کریٹ. جب ابھی کنیکٹیوٹی کریٹ ہوگی تو کوئی آپ کی کنیکٹیوٹی کاٹ نہیں سکے گا، آپ کو دنیا سے محبت نہیں ہو سکے گی. تو انہوں نے پہلے مسلمان ملکوں کی کنیکٹیوٹی ختم کی، اس کے بعد ایک ایک کو مارنا شروع کیا، اور یہ چیک کرنا شروع کیا کہ باقی بے حس ہو گئے. ان کو بے حس کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. وہ ان کی فوڈز آئٹم ہے، وہ ان کی عیاشی ہے، ان کی لگژری ہے، یہ الیکٹریسٹی ہے، آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کریٹ کیا تاکہ انسان وہاں سے، مسلمان انسان میں اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں کے پیچھے لگ گیا. تو جب وہ لگ گیا تو پہلے انہوں نے شام ڈیفیوز کیا، پھر انہوں نے عراق ڈیفیوز کیا، پھر انہوں نے لبنان ڈیفیوز کیا. جو سامنے آتا گیا یہ اس کو ڈیفیوز کرتے گئے. یہ افغانستان ڈیفیوز کیا تاکہ جب ہم گریٹر اسرائیل شروع کریں تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہ سکے. یہ کرتے 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 اب آ گئے ایران، جو ان ساروں کی پشت کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جو اٹامک پاور بننے جا رہا تھا، جو ان سے بہت عرصہ پہلے دور ہو گیا تھا. جس ایک ملک کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے ساتھ یہ اللہ پاک کی کنیکٹیوٹی کو ختم نہیں کر سکے، وہ ایران اب میدان میں آ گئے. اس ایران کو ختم کرنے کے بعد ہی یہ تھرڈ ٹیمپل اور گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ سکتے ہیں. اس گریٹر اسرائیل کے اندر سعودی عرب کو بھی یہ ختم کریں گے، یہ ہر مسلمان کو ختم کریں گے. یہ اپنے ایجنڈا پہ چل پڑے. اور ورلڈ وار 3 آقا کریم نے فرمایا تھا کہ ملحمۃ الکبریٰ جو ہوگی اس کے اندر 99% لوگ مارے جائیں گے. پرندہ اڑے گا تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، زمین کے اوپر اتنی لاشیں ہوں گی. وہ دور آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے. اسرائیل بے لگام گھوڑا بن چکا ہے. یہ مرتا جا رہا ہے، کبھی فلسطین میں، کبھی غزہ میں، کبھی خان یونس میں، کبھی برما میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی ایران میں، کبھی کہیں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. یہ اللہ کو دکھانے کے لیے 1400 سال کے بعد یہ دیکھیں ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں تو ہمارا پرومس لینڈ چاہیے. اللہ نے نہ دیا تو یہ خود لینے کے چکروں میں پرومس لینڈ. اس لیے یہ ایک ایک کر کے انہوں نے ختم کیا ہے. اگلا نمبر جو ہے عرب کنٹریز کے اوپر بھی اپنا کنٹرول پائیں گے. یہ ہے ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان، یہ ہے ان کا گریٹر اسرائیل کا فارمولا کہ یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے سب کو ختم کریں گے. رجیم چینج کر کے کٹ پتلی سی رجیم جو ان کے کہنے کے اوپر ان کو جواب دینے کے لیے جس طرح سے یہ کہے وہ اس طرح سے بولے. میں صحیح کرتا ہوں ان الفاظوں کو، وہ اس طرح سے بھونکے جس طرح سے یہ کہے. یہ ہر اسلامک کنٹری کے اوپر اسی طرح کا ایک پپٹ لا کر بٹھا دیں گے جو ان کو یس یس کہے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، تمہیں رائٹ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کنیکٹیوٹی ختم کر دی. اوپر سے گریٹر اسرائیل یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں. یہ ان کا پلان ہے. اینڈ میں پھر آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، انڈیڈ اللہ از دا بیسٹ پلان. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے آر ڈوئنگ. ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہونا وہی ہے جو رب العالمین نے چاہا ہوا ہے. جو رب العالمین، اگر اللہ نے ان کی رسی کو چھوٹ دی ہوئی ہے تو مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے، ہم سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو مار کے اللہ کے پاس جانا ہے. مگر مسلمانوں یہ گریٹر اسرائیل کے پیچھے لگ چکے ہیں، گریٹر اسرائیل بنانے کے پیچھے لگ چکے ہیں. یعنی کہ آپ کو انفارم کر دوں تاکہ ہم لوگ دھوکے میں نہ مارا جائے. تب بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. آج کے لیے وہ چیز ہے، مجھے اس کو اجازت دیں. اللہ حافظ.